भाई जब स्मगलिंग होगी फिर ऐसे ही होगा। स्मगलिंग कौन करवाता है? जो मुतलका इदारे हैं उनके ही सीनियर अफसरान और एहलकार मुलव्वस होते हैं, और जिन्होंने स्मगलिंग करनी होती है वो हफ्तों में दिनों में बिलियनर बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज मैंने आपके साथ दो तीन अहम बातें करनी हैं। एक ये बात करनी है कि बेटे ने जज्बाती होकर बातें की तो बाप ने कहा, बेटा जोश में ना आओ, होश से काम लो। जोश से काम लिया तो तुम्हारी मंजिल दूर हो जाएगी। वो मैं बताऊंगा ये कौन है दोनों। फिर नाज़रीन, आपको बताना है कि मैं पिछले चंद दिन से अपना प्रोग्राम पेश नहीं कर सका था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि डेली मुमताज़ डिजिटल, ऑन टीवी और एमसीसी कंपनी के बानी जनाब अब्दुल्ला भट्ट साहब का इंतकाल हो गया था, और उस वजह से मैं प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड करा नहीं सका, क्योंकि उनका माशाल्लाह उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद शरीक हुए। फिर कुरान ख़वानी थी और ताज़ियत का सिलसिला जारी था। अब्दुल्ला भट्ट साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत लगन से ये मकाम हासिल किया था, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उनका बड़ा नुमायाँ मकाम उनका मार्केट में पहचाना जाता था। वो बड़ी मिलनसार शख्सियत थे, बड़े हंसमुख थे, और सबसे बड़ी उनकी जो खूबी थी कि वो गरीब परवर थे, और गरीबों का हमेशा उन्होंने ख्याल रखा, मुतवस्सित तबके का उन्होंने ख्याल रखा। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए आप जब प्रोग्राम सुने, जहाँ बैठे हों जहाँ हों, तो उनके लिए खुसूसी दुआ करें। दूसरा मसला ये था कि पार्लियामेंट की एक एसोसिएशन है PRA, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन जिसको कहते हैं। दोस्तों ने वहाँ की जनरल कौंसिल है, वहाँ उन्होंने वोटिंग करा के मुझे इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया था, और मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इलेक्शन कराऊं। और गुज़श्ता रोज़ ये पार्लियामेंट हाउस में इलेक्शन हुए, और उसमें दो बड़े ग्रुप नुमाया थे। एक फाउंडर ग्रुप था, एक वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप था, और कुछ और भी उम्मीदवार थे। तो मैंने और मेरी टीम में जनाब मियां मुनीर साहब शामिल थे इलेक्शन कमेटी में, और एजाज़ अहमद साहब शामिल थे। हमने जो PRA का आइन है उसके मुताबिक शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद कराया, आइन की रूह पर अमल किया, और जो शेड्यूल था कि वक्त से कुछ दिन पहले ही हमने इलेक्शन करा दिया। और हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत का तसलसल चले, आगे बढ़े, मजबूत हो, और तमाम इदारे आइन पर अमल करें। वोटिंग के अमल के दौरान जनाब राजा परवेज़ स्पीकर जो हैं नेशनल असम्बली के, और जनाब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, वो भी जायज़ा लेने आए, वो भी बड़े मुतमईन हुए, और इन तमाम का भी हमने शुक्रिया कल भी अदा किया। और जो ओहदेदार मुंतखब हुए हैं, मैं उनको इस प्लेटफार्म से मुबारकबाद देता हूँ, और ये तवक्को रखता हूँ कि वो जर्नलिस्टों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और इस तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त सबसे अहम मसला जो दरपेश आ रहा है, एक तो डॉलर की कीमतें कम हुई हैं, मईशत को फोकस किया गया है, और इसमें लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। और उन्होंने जो मीटिंग्स की ताजरों के साथ,
حکومتی شخصیات کے ساتھ ان کی ہوئی، پھر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی جو میٹنگز ہوئیں، ان کے نتائج مارکیٹ میں حالیہ چند دنوں میں کچھ مثبت انداز میں آئے ہیں، لیکن یہاں نوبت آنی نہیں چاہیے تھی۔ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے، لیکن ان کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ادارے، متعلقہ ادارے کام نہیں کرتے، کرپشن ہے، نااہلی ہے، بدعنوانی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں قیمتیں کم ہو گئی جی، ان کا روپیہ مضبوط ہو گیا ہمارا، تو بھائی جب سمگلنگ ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ سمگلنگ کون کرواتا ہے، یہ پہلے ہمیشہ بات ہوتی ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے سینئر افسران اور اہلکار ملوث ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سمگلنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہفتوں میں دنوں میں بلینر بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی چیزیں مینیج نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو مستقل بنیادوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ایک آرمی چیف آج آیا ہے وہ توجہ دے رہا ہے تو وہ کرے۔ بھائی ادارہ کس لیے آپ نے بنائے ہوئے؟ جی اس ادارے کا سربراہ اگر کام نہ کر سکے تو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پر فوکس کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ساس بہو کی طرح لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک بندہ شخص بیان دیتا ہے، بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے، سابق وزیر خارجہ ہیں، جو شہباز شریف کی تعریف کیا کرتے تھے، شہباز شریف ان کی تعریف کیا کرتے تھے، کب تک؟ جب تک حکومت کا حصہ تھے۔ اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ چینی مہنگی ہوئی جی، اس کا الزام بھی ایک دوسرے پہ لگانا شروع کر دیا۔ اب الیکشن کا معاملہ آیا ہے، اس پر بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری شیڈول دے اور انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں۔ اس پر اور بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کھٹ پتلیاں بنانے والوں کو پیغام ہے کہ تجربات بند کر دیں۔ تو بھائی 2018 میں آپ نے اور آپ کے والد صاحب آصف زرداری نے بلوچستان حکومت گرائی تھی نا، تو کیا بیان دیا تھا آصف زرداری نے؟ میں نے گرائی ہے۔ تو اس وقت آپ کس کی کھٹ پتلی بنے تھے؟ ریکارڈ کا حصہ ہے نا، بنے تھے نا، تو اب کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جناب بلاول صاحب؟ پھر طلال چودھری نے بڑا بیان دیا جی کہ بلاول بھٹو کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو کھٹ پتلی کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن 90 دن کی بجائے کارکردگی پر بات کرے۔ بھائی کارکردگی تو سب کی ایک ہی جیسی ہے۔ عمران خان کی 4 سال کی کارکردگی دیکھ لیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی 15 سال سے حکومت ہے، کراچی کے حالات دیکھ لیں، اندرون سندھ کے حالات دیکھ لیں، کیا ہیں؟ اور تو اور اب سندھ کے اندر سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، کرپشن کی بڑی کہانیاں، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ سابق وزراء کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب تو ایک واچ لسٹ بن گئی ہے جی ایف آئی اے کی امیگریشن کی جی، وہ واچ لسٹ جو ہے ایئرپورٹوں پہ دے دی گئی۔ بعض لوگ تو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ سمیت دیگر اہم پیپلز پارٹی کی شخصیات کے نام دے دیے گئے ہیں، وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ یہ کہانیاں کیا چل رہی ہیں؟ اسی دوران ابھی ایک بیان آیا جناب آصف علی زرداری صاحب کا، میں کوٹ ان کوٹ پہلے ان کا بیان پڑھوں گا پھر اپنی بات کروں گا۔ انہوں نے اس بیان میں اپنے بیٹے کو پیغام دیا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی نہ لڑو نون لیگ کے ساتھ، اور جو جذبات میں نہ ہو، جوش میں نہ ہو، ہوش سے کام لو بلاول بیٹا، ہوش سے کام لو۔ ان کا جو بیان ہے وہ میں پڑھتا ہوں ناظرین آپ کے لیے۔ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں ملک بحران کا شکار ہے، سیاست کی بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے۔
الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا۔ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر پورا اعتماد ہے۔ آصف زرداری صاحب آگے یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت SIFC کے جو منصوبے ہیں ان کو جلد مکمل کرے، ہم سب ایک ہیں۔ جی یہ میں نے ان کا بیان ناظرین پڑھ دیا کوٹ اینڈ کوٹ۔ زرداری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو نون لیگ کر رہی ہے کہ مردم شماری کی منظوری مشترکہ طور پہ دی تھی PDM حکومت نے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ اس میں شریک تھے، نوید قمر اس میں شریک تھے، دیگر وزراء جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے، تو مردم شماری کی اس وقت منظوری دی۔ اب آپ کبھی شہری رحمان تنقید کرتی ہیں، کبھی کوئی اور تنقید کرتا ہے، کبھی فیصل کریم کنڈی صاحب میدان میں آ جاتے ہیں، کبھی خورشید شاہ صاحب آ جاتے ہیں، تو بھائی اس وقت آپ کہہ دیتے کہ ہم اس کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ نے لفظ لکھوایا پریس ریلیز میں، اعلامیہ میں، متفقہ منظوری، تو پھر الیکشن کمیشن بھی اس کا پابند۔ اگر وہ نہ لکھا ہوتا، آپ اس نے اس کی منظوری نہ دی ہوتی، تو آج الیکشن کمیشن پابند تھا 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا۔ اس سے آگے جاتا تو میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوتا۔ ہر پاکستانی کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بلاول صاحب کیوں جذباتی ہو رہے ناظرین، یہ میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ پیپلز پارٹی کے اندر 2 گروپ ہیں، گروپ کہہ لیں یا اختلاف رائے ان کا آپس میں۔ ایک جو ہے آصف زرداری صاحب کی سوچ کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اصل لیڈر آپ ہیں، آصف زرداری نہیں ہیں، آپ ہیں، آپ نے آگے کمان سنبھالنی ہے، سنبھالی ہوئی ہے اور مزید آگے پر سنبھالنی ہے، آپ اپنی پالیسی اپنائیں۔ اور بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کی تحلیل سے 1-2 دن قبل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اپنے والد پہ بھی تنقید کر دی تھی۔ اور جب میں نے اس کا پس منظر جاننے کے لیے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بلاول کی سوچ مختلف ہے اور آصف زرداری کی سوچ مختلف ہے، اب سے نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ لیکن آصف زرداری بلاول کو وزیر اعظم بھی بنوانا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جوش میں نہ آؤ، مشورہ تو وہ صحیح دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کو آگے دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن آصف زرداری کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پتہ چلائے یا ان کو پتہ ہوگا کہ جو بھڑکا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو کہ والد کے خلاف جاؤ، اس چیز کی پہلو کو دیکھنے کی ناظرین بڑی ضرورت ہے۔ اب آخری بات میں کرتا چلوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سینیٹر چودھری تنویر ہیں، وہ لندن گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے ہمراہ، اور ایک راجہ حامد نواز صاحب ہیں راولپنڈی سے، وہ PP 12 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ راجہ بشارت صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما، جو آج کل روپوش ہیں، یعنی GHQ حملے کیس میں ان کا بھی FIR میں نام ہے، وہ کسی زمانے میں نون لیگ میں تھے، کاف لیگز میں آئے تھے، اور اب PTI میں تھے، پنجاب میں وزیر رہے ہیں، ان کے کزن ہیں، وہ ان سے الگ ہو گئے ہیں، اور وہ نون لیگ میں سمجھے کہ نواز شریف سے ملے ہیں، شمولیت ہی ان کی ہو گئی ہے۔ ان کے وہاں الیکشن لڑنے سے ایک اور دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو جانی ہے کہ NA 59 سے چودھری نثار علی خان ایک مضبوط آزاد امیدوار کے طور پہ موجود ہیں، بڑی سیاسی شخصیت ہیں، اور یہ جو ہیں راجہ حامد، ان کا بھی بڑا خاصا ووٹ بینک ہے، یہ تحصیل ناظم رہے ہیں، راولپنڈی کے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا، تو وہاں اس حلقے میں صورتحال بڑی دلچسپ ہو جائے گی الیکشن کے وقت
تو ناظرین انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ